बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू सुनो टुनाइट विद सादिया अफसाल। आज के प्रोग्राम का ब्रेकडाउन आपको बता दें। प्रोग्राम के पहले हिस्से में हम साबिक वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ की वापसी के बाद पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे पर बात करेंगे और देखेंगे कि सियासी अमल मुस्तकबिल में क्या रुख इख्तियार करेगा। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हम सवाल उठाएंगे कि क्या वजह है बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी जो कौमी सलामती के इदारों के तशख़्ख़ुस को नुकसान पहुँचाने के दरपे हैं, उनके खिलाफ ट्रायल इन एब्सेंशिया का आगाज़ क्यों नहीं किया जाता, क्या कानूनी मसाइल हायल हैं। जबकि प्रोग्राम का तीसरा हिस्सा एडिटोरियल होगा सादिया स्टेक, जिसमें हम आपको बताएंगे कि क्यों 16 दिन की फ़ज़ाई बमबारी, अमरीकी बहरी बेड़ों की अशीरबाद के बावजूद सेहूनी अफवाज गजा के मैदान में उतरने से कतरा रही है। कौन है जो हर चंद सालों बाद नवाज शरीफ को उसके प्यारों से, उसकी कौम से जुदा कर देता है। बदले की कोई तमन्ना नहीं है नवाज शरीफ के दिल में। आज आपकी इस मोहब्बत को देखकर मैं अपने सारे दुख दर्द भूल गया हूँ। प्रोग्राम के पहले हिस्से की तरफ आते हैं। बिलाखिर पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म और मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज शरीफ 4 साल बाद वतन वापस पहुंच चुके हैं। मियां नवाज शरीफ की वापसी से पाकिस्तान की सियासत यकसर तब्दील हो चुकी है। मियां नवाज शरीफ के मीनार पाकिस्तान जलसे के खिताब ने मुस्तकबिल का सियासी लाहेमल वाज़े करते हुए कहा कि इदारों, जमातों और रियासती सतूनों को मिलकर काम करना होगा। आइन की रूह के मुताबिक मुस्तकबिल का प्लान बनाएं, इसके बगैर पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ सकता। साबिक वज़ीर आज़म का कहना था कि नए आगाज़ की ज़रूरत है। तामीर नौ के लिए डबल स्पीड से दौड़ना होगा, कशकोल तोड़ना होगा और दिल में रखती बराबर बदले या इंतकाम की ख्वाहिश नहीं है, सिर्फ कौम की खुशहाली की तमन्ना है। मुल्क को लाहक मरज दूर करना और हादसे रोकना है। खिताब के दौरान मियां नवाज शरीफ अहलिया और वालदा को याद करते हुए जज्बाती भी हुए और कहने लगे कि अहलिया और वालदा मेरी सियासत की नज़र हो गईं। जहां मियां नवाज शरीफ की वापसी ने मुस्तकबिल का सियासी लाहेअमल वाज़े किया, वहीं साबिक इत्तेहादी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कायदीन की तरफ से मियां नवाज शरीफ को खूब तनकीद का निशाना भी बनाया गया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात फैसल करीम कुंडी ने टीवी शो में बात करते हुए जलसे को मायूस कुन करार देते हुए कहा कि एक लाडला जेल में और दूसरा बाहर आ गया है। नवाज शरीफ ने बयानिए की बजाय अपना CV पेश किया है। मुजरिम को प्रोटोकॉल के साथ पाकिस्तान लाना इंसाफ का जनाजा निकालने के मुतरादिफ है। फैसल करीम कुंडी का मजीद कहना था कि नवाज शरीफ को इलेक्शन की बात करनी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने नहीं की। अगर आपने इलेक्शन का फैसला कर ही लिया है तो ऐलान कर दें। तंजिया अंदाज में कहा कि इलेक्शन कराने की क्या ज़रूरत है। इस बार अगर डाका डाला गया तो मुल्क में एनार्की फैलेगी। नून लीग ने बयानिया तब्दील कर लिया है। इस मुल्क में म्यूजिकल चेयर खेली जाती है। नून लीग कल गिला ना करे, ये कहना था फैसल करीम कुंडी का। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम सवाल उठाएंगे कि मियां नवाज शरीफ की वापसी से इलेक्शन की राह में हायल रुकावटें क्या अब खत्म हो चुकी हैं। मियां नवाज शरीफ की वापसी की राह में हायल कानूनी रुकावटें खत्म होने का क्या मतलब है। जलसा एक तरफ, क्या मुस्लिम लीग नून जलसे से वोट बैंक को भी मुतासिर कर सकेगी और 16 माह की कारकर्दगी का जवाब कौन देगा। प्रोग्राम के इस हिस्से में एनालिसिस के लिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर तज्ज़ियाकार मजहर अब्बास और अब्दुल कयूम सिद्दीकी साहब। बहुत शुक्रिया आप दोनों का। मजहर अब्बास साहब, आपसे आगाज़ करती हूँ। ये फरमाइएगा कि जिस अंदाज में मियां साहब की वापसी हुई है और जो उनकी तकरीर थी, तकरीर में तो वाज़े है कि वो रिकन्सिलिएशन की तरफ, मुफाहमत की तरफ जा रहे हैं, जहाँ पे वो कहते हैं बदला लेने की कोई ख्वाहिश नहीं है। बट जो पीपल्स पार्टी उनको लाए जाने के हवाले से या उनके आने के हवाले से इतनी ज़्यादा एप्रीहेंसिव है, आपको लगता है कि मुल्क की सियासत में वाकई कशीदगी ख़त्म होगी उनके इस जुमले से, उनके इस बयानिए से कि बदला नहीं लेना, या फिर बढ़ जाएगी? शुक्रिया सादिया। देखिए, नहीं, कशीदगी तो नहीं ख़त्म होगी। पाकिस्तान में सियासी इस्तेकाम का आना मुझे बहुत मुश्किल लग रहा है ऐसी सूरत हाल में, जहाँ एक बड़ी सियासी जमात जो है उसको ये खदशात हैं कि उसे सियासत से, इंतखाबी सियासत से बाहर किया जा रहा है, और दूसरा जो है वो कम बैक कर रहा है। अब मियां नवाज शरीफ कल आए मीनार पाकिस्तान पर, उनका एक बड़ा अच्छा जलसा रहा, लेकिन मियां नवाज शरीफ जो थे वो ना खुद साख्ता जलावतनी में थे और ना ही उन्हें यहाँ से ज़बरदस्ती बाहर भेजा गया था जी। वो बज़ाहिर जो ऑन रिकॉर्ड, ऑन पेपर चीज़ है वो तो ये कि वो इलाज के घर से गए थे।
اور علاج کی غرض سے کوئی بھی جتنے وہ 4 سال رہے اس کے دوران ہمیں نظر آیا کہ شاید علاج ایک بہانہ تھا. اور خود ان کے اپنے بیانیے میں، ان کی پارٹی کے بیانیے میں، ان کی پارٹی کے لیڈرز کے بیانات اگر آپ پچھلے 6 مہینے سال بھر کے دیکھیں تو یہ بہت واضح طور پہ لگ رہا تھا کہ وہ علاج کی غرض سے تو نہیں گئے تھے. اور جو صورتحال نظر آئی وہ بالکل اس سے مختلف نظر آئی. اب وہ آ کر سیاست میں کیا تبدیلی لے کر آتے ہیں، بظاہر ان کو لگتا یہی ہے کہ پیپلز پارٹی سے ان کی لو اینڈ ہیٹ ریلیشن شپ چلتی رہتی ہے. کبھی اتحاد بنتا ہے، کبھی اتحاد ٹوٹتا ہے، کبھی وہ لوگ ملتے ہیں، کبھی وہ جدا ہوتے ہیں. یہ ایک بارگیننگ چپ ہے اور یہ بارگیننگ چپ الیکشن کے بعد تک برقرار رہے گی. اور اس سب کے باوجود ہم آگے چل کے دیکھ سکتے ہیں کہ الیکشن کے بعد عین ممکن ہے پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کی ہی اتحادی حکومت بنے. کیونکہ بظاہر عمران خان صاحب اور پی ٹی آئی کے لیے جو صورتحال ہے وہ موافق نہیں نظر آتی ہمیں اس صورت میں. اب نواز شریف صاحب کا جو اتنا بڑا جو ہے وہ ارینجمنٹ کیا گیا، استقبال کیا گیا، وہ پہلے جہاں تک میری اطلاعات ہیں کہ وہ لاہور سے مینار پاکستان ریلی کا اس لیے پروگرام پوسٹ پون کیا گیا، اور میرا خیال ہے رائٹلی سو، کہ یہ انٹیلیجنس رپورٹس تھیں کہ ریلی کے دوران پی ٹی آئی کی طرف سے، پی ٹی آئی کے سپورٹرز کی طرف سے کچھ بدبزگی ہو سکتی ہے اور اس سے کئی صورتحال خراب ہو سکتا ہے. تو اس لحاظ سے تو اسٹریٹجی ان کی درست تھی، لیکن وہ اپنے ایک ہوم گراؤنڈ پر آئے تھے. اپنے ہوم گراؤنڈ، لاہور ان کا ہوم گراؤنڈ ہے، پنجاب ان کی ہوم کانسٹیٹنسی ہے. وہاں وہ آج سے 1 سال 1.5 سال پہلے مسلم لیگ نون وہاں کی سب سے بڑی سیاسی جماعت تھی، اور آج سے 1.5 سال پہلے اگر ہم اس کے انالیسس دیکھیں تو مسلم لیگ نون ضمنی الیکشنز اور دیگر الیکشنز میں واضح طور پہ ان کی ایج نظر آتی تھی. لیکن جو پچھلے 16-17 مہینے میں ہوا، یہی میاں نواز شریف کا اصل امتحان ہوگا جب وہ الیکشن کیمپین پر نکلیں گے. بالکل ایسے کہ جو ووٹر ہے، کیونکہ اس وقت جب وہ نکلیں گے تو اس وقت ایک مخالف بھی ان کے سامنے ہوگا، چاہے وہ کسی شکل میں بھی ہو، اور وہ ان پر الزام لگا رہا ہوگا کہ ان کی حکومت کی وجہ سے، ان کے بھائی کی حکومت کی وجہ سے مہنگائی ایسی ہوئی. اب وہ کل جب مہنگائی کا ذکر کر رہے تھے، وہ 16 ماہ ان کی جان چھوڑیں گے یا نہیں؟ حالانکہ انہوں نے تو کہا کہ جناب یہ شہباز شریف نے تو نہیں کیا، بٹ obviously وہ جواب تو ان کو دینا پڑے گا. اکنامک ٹیم تو پی ایم ایل این کی ہی تھی. میں یہی بات کہہ رہا ہوں کہ جب وہ مہنگائی کی بات کر رہے تھے اور مہنگائی کا الزام کسی اور پر لگا رہے تھے تو ان کے برابر میں شہباز شریف کھڑے تھے. جب ڈالر کی بات کر رہے تھے تو ان کی دوسری جانب اسحاق ڈار کھڑے تھے. اب ڈالر جو ہے، یا تو آپ، کیونکہ ان کا جو مخالف ہے وہ کمپیئر کرے گا کہ جو صورتحال جو ہے وہ پچھلے 16 مہینے میں رہی اور جو صورتحال پی ٹی آئی کے 3.5 سال میں رہی، اس کو کمپیئر کرے گا. وہ جو آپ الیکشن، جو ووٹر ہے، جو ووٹر کا مزاج ہے، اس ووٹر کے مزاج میں یہ نہیں دیکھا جاتا کہ 2016 میں کیا ہوا تھا. وہ دیکھتے ہیں کہ پچھلے سال کیا صورتحال تھی، اس سال کیا صورتحال ہے. تو میرا خیال ہے ایک مشکل مرحلہ ہے میاں نواز شریف کے لیے، اور مرحلہ ظاہر ہے پچھلے 16-17 مہینے کی جو ان کی اور ان کے اتحادیوں کی حکومت رہی، اور اس میں پیپلز پارٹی کا تنقید بہت زیادہ نہیں بنتی. اور وہ تنقید اس لیے نہیں بنتی پیپلز پارٹی کی کیونکہ پیپلز پارٹی اس پوری پی ڈی ایم ووٹ آف نو کانفیڈنس سے لے کے آج تک کے حصے دار رہی ہے. جس چیز کو میاں نواز شریف یہ تنقید کرتے ہیں کہ دھرنے میں کے پیچھے کون تھا، تو انہیں پتا ہے کہ جو لوگ دھرنے کے پیچھے تھے مور اور لیس وہی لوگ ووٹ آف نو کانفیڈنس کے پیچھے بھی تھے. تو یہ ساری ہماری سیاست کی سانپ سیڑھی ہے جس میں کبھی کوئی ہمیں اوپر جاتا ہوا نظر آتا ہے. وہ اسی لیے ہاں کہ پالیٹکس از آرٹ آف پاسبلز، اور وہ ہماری میں تو کچھ بہت ہی زیادہ ہر گزرتے وقت یا ہر گزرتے دن کے ساتھ میں تو کہوں گی کہ آپ کو پاسبلٹیز کے بہت بھرمار نظر آ رہی ہوتی ہے. عبدالقیوم صدیقی صاحب، ایک چیز پی ایم ایل این نے جس طریقے سے نواز شریف صاحب کو آلریڈی یہ بنا کر پیش کیا کہ اب چوتھی بار کے وزیر اعظم یہی ہیں. کل بہت سارے لوگوں کو میں سن رہی تھی، وہ کہہ رہے تھے کہ جی نواز شریف صاحب ایسے بات کر رہے تھے جیسے الیکشن جیت چکے ہیں اور وزیر اعظم منتخب ہو چکے ہیں. لیکن دوسری طرف یہ بھی دیکھنا ہے کہ ان کے بہت سارے معاملات عدالتوں میں بھی ہیں.
سو یہ کہانی یا یہ نیریٹیو یا یہ ہائپ جو نواز شریف کے لیے بنائی جا رہی ہے یا جو بن چکی ہے، ایسا تو نہیں ہوگا کل کہ while نواز شریف is fighting his cases in court, شہباز شریف takes the cake؟ دیکھیں یہ تو ظاہر ہے کہ ابھی صورتحال جو ہے پتہ لگے گی، اور شہباز شریف صاحب کیک لیں یا نواز شریف صاحب کے حصے میں کیک ہے، کیک جو ہے وہ پی ایم ایل این کے پاس ہی ہوگا۔ اوکے، اچھا ٹھیک۔ تو اس حوالے سے ظاہر ہے کہ وہ ہیں تو صحیح لیگل جو ہے وہ ایسی صورتحال ہے جس میں ان کے پر جو پینڈنگ کیسز ہیں، ابھی ایون فیلڈ کے کیس میں جو ان کی اپیل ہے اس کا فیصلہ ہونا ہے، العزیزیہ کے اندر اپیل کا فیصلہ ہونا ہے، پھر اس کے بعد جو ہے وہ توشہ خانہ والا جو کیس ہے، اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ 62(1)(f) کے حوالے سے جو سپریم کورٹ کا ڈیکلریشن ہے، آیا وہ قانون آنے کے بعد ایلیجیبلٹی لے کے آئے گا نواز شریف کے پاس یا نہیں ہے، یا نواز شریف جو ہے وہ جو ہے وہ ظاہر ہے کہ ایک بات تو ہے کہ پنجاب کی سیاست کے اندر، اور کل جو ایک بڑی بات جو نظر آئی وہ نظر آئی کہ مریم نواز کی جو ایز اے چیف آرگنائزر جو صلاحیتیں ہیں، ایبلٹی ہے کہ پارٹی کو یونائٹ کرنا اور اس کو گراس روٹ لیول سے لے کے اور پھر اوپر تک کھڑے کرنا، اور پھر اس کے بعد یہ بڑا شو کرنا، تو ان میں ایک آرگنائزیشنل جو صلاحیت ہے وہ بھی ابھر کے آئی ہے۔ اور کل کی اسکرین پر دو لوگ آپ کو نظر آ رہے تھے، مریم اور نواز شریف، تو اب اس کے بعد جو ہے وہ بہت ساری چیزیں ہیں جو کہ ہونی ہیں۔ ظاہر ہے کہ یہ جب تک کہ قانونی دیواریں نہیں گرتی ہیں، اور اس میں جو فیصلہ آ چکا ہوا ہے جس میں مریم اور کیپٹن صفدر بری ہوئے ہیں، اس کے اندر تو ساری چیزیں جو ہیں وہ تقریباً کھل کے سامنے آ چکی ہیں ایمن فیلڈ کے اندر، تو یہ جو ہے یہ قانونی رکاوٹیں، میرے خیال میں سب سے بڑی رکاوٹ جو رہے گی وہ ان کے وہ جو العزیزیہ اور پھر اس کے بعد جو 62(1)(f) کا ڈیکلیریشن ہے، اس حوالے سے۔ بالکل ٹھیک ہے، آپ کہہ رہے ہیں وہ ابھی رکاوٹیں یا مشکلات ہیں وہ ختم نہیں ہوئی ہیں۔ مظہر عباس صاحب، جب نواز شریف صاحب یہ بات کرتے ہیں کہ میرے دل میں بالکل کوئی بدلہ لینے کی تمنا نہیں ہے، کوئی خواہش نہیں ہے، میری 40 سال کی سیاست کا نچوڑ یہ ہے کہ آئین پر عمل درآمد کے لیے تمام ریاستی ستونوں کو مل کر کام کرنا چاہیے، تو یہ پیغام جو ہے یہ صرف اداروں کے لیے تھا یا اپنے مخالفین کے لیے، اپنی دیگر مخالف سیاسی جماعتوں کے لیے بھی تھا؟ اور اگر اداروں کے لیے تھا تو جو ان کا پچھلے دنوں کچھ عرصہ پہلے نیریٹو تھا جنرل باجوہ، جنرل فیض کے خلاف کارروائی کا مطالبہ تھا، تو کیا اس سے دستبردار ہو گئے وہ؟ اگر دستبردار ہو گئے ہیں جو کہ لگتا ہے تو یہ کوئی تعجب کی بات نہیں ہے میرے لیے۔ اچھا، میاں صاحب جب پہلی مرتبہ ہٹائے گئے تھے تو دوسری مرتبہ آتے وقت انہوں نے یہ بڑا زوردار نعرہ لگایا تھا کہ وہ ایبٹ آباد کمیشن کی رپورٹ پبلک کریں گے اور کارگل پہ کمیشن بنائیں گے، لیکن یہ دونوں کام انہوں نے نہیں کیے۔ تو میاں نواز شریف جب اداروں کی طرف بات کرتے ہیں، اداروں کی بات کرتے ہیں، سب سے پہلے انہیں خود اپنی جو پولیٹکس ہے اس پہ نظر ثانی کرنے کی ضرورت ہے۔ سب سے زیادہ آرمی چیف، مختلف آرمی چیف سے جو کرائسس رہا ہے وہ خود ان کا رہا ہے، اور چاہے وہ جنرل آصف نواز ہوں، جنرل اسلم بیگ ہوں، جنرل جہانگیر کرامت ہوں، جنرل جو ہے وہ تاڑڑ ہوں یا کاکڑ ہوں یا جنرل مشرف ہوں، وہ خود ہی لاتے ہیں اور پھر ان سے ہی ان کا کرائسس کھڑا ہوتا ہے۔ تو یہ کسی دیگر لوگ کا ماں سوائے اس کے کہ عمران خان صاحب کے کیس میں جنرل باجوہ اور جنرل فیض کا ایک کردار ضرور نظر آتا ہے ہمیں، اور لیکن نواز شریف صاحب اگر یہ میسج دے رہے ہیں اگین، جب وہ یہ بات کرتے ہیں کہ دھرنا دیکھیں کس نے کروایا تھا، سب کو پتہ ہے، تو میں پھر وہی بات کروں گا کہ نواز شریف صاحب کو خود اپنی پالیٹکس کو ریوزٹ کرنا چاہیے، ٹھیک ہے، اپنی پالیٹکس میں خود کتنا نقصان اٹھایا ہے۔ آج وہ اپنی چوتھی اننگ کھیلنے آ رہے ہیں، اب تک اپنی جتنی بھی اننگ کھیلی ہیں وہ نامکمل اننگز رہی ہیں۔ اب وہ نامکمل اننگز کی وجوہات کیا ہیں اس میں انہیں غور کرنا چاہیے، پالیسی اپنی جو رہی ہے اس کو ریوزٹ کریں اور اس سے سیکھا کیا ہے، وہ ایک اہم سوال ہے۔ قیوم صدیقی صاحب کیا کہنے، سوری فرمائیے۔
میں نے کہا وہ کہہ رہے ہیں نا کہ نامکمل اننگز رہی تو اس کے ذمہ دار نواز شریف ہی ہیں. نواز شریف صاحب ہے. تو مجھے ذرا اسی پہ کامنٹ آپ کیجئے گا جو میں مظہر صاحب سے بھی پوچھ رہی تھی. وہ ٹھیک ہے آپ تنزیہ بات کر گئے, وہ مجھے سمجھ آ گیا, لیکن یہ بتائیے کہ نظریہ ضرورت کے تحت خاموش ہوئے ہیں یا مفاہمت کی پالیسی پہ آئے ہیں کہ کل کو اگر حالات و واقعات تبدیل ہوتے ہیں تو نظریہ ضرورت بھی تبدیل ہو جائے گا اور مطالبات واپس آ جائیں گے؟ دیکھیں سیاست جو ہے وہ گراؤنڈ فیکٹس کے اوپر رہ کے کی جاتی ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر ہم اس کا ٹریک ریکارڈ دیکھیں, جس طرف مظہر صاحب کا بھی اشارہ تھا کہ وہ نامکمل اننگ کھیل کے رہے, تو نامکمل اننگ کھیلنے کی وجوہات کیا تھیں. ہم یہ دیکھیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی جو آج کہہ رہی ہے کہ اگر ایک لاڈلا اندر ہے اور دوسرا جو ہے وہ باہر ہے, تو ہم نے یہ بھی دیکھا کہ جب چارٹر آف ڈیموکریسی ہوا تھا تو اس کے بعد سب سے پہلے جا کے ابو ظبی کے اندر بینظیر بھٹو جو ہیں انہوں نے جنرل پرویز مشرف سے ملاقات کیے تھے, اور پھر اس کے بعد معاملات جو ہے وہ کس طرح سے آگے بڑھے تھے. پھر یہ بھی تھا کہ جنرل پرویز مشرف کے خلاف جب ہائی ٹریژن کا کیس چل رہا تھا اور پاکستان پیپلز پارٹی کو گو کہ سپریم کورٹ کا وہاں پہ فیصلہ اس کے پیچھے کھڑا ہوا تھا, لیکن پیپلز پارٹی نے ریکنسیلیشن کی سیاست جو ہے اس کا جو ہے وہ بنیاد ڈالی. اب پھر دیکھیں کہ اس کے بعد جو ہے وہ انہوں نے جنرل پرویز مشرف کے خلاف ٹرائل نہیں شروع کیا. جنرل پرویز مشرف کے خلاف ٹرائل شروع ہوا تو نواز شریف کی گورنمنٹ کے اندر ہوا, اور پھر اس کے بعد دھرنے اور جو ہے وہ ساری چیزیں ہوئیں. پھر آپ دیکھ لیجئے کہ اگر آپ بات کرتے ہیں کہ نواز شریف کی اننگ کیوں نامکمل رہی, اور اس کی وجہ یہی تھی کہ جو ایکسٹینشنز جو ہیں وہ کبھی نہیں دی گئی تھی. ہاں البتہ باجوہ صاحب کے کیس کے اندر جب قانون سازی کا وقت آیا تو وہاں پہ جو ہے وہ قانون سازی کے لیے تو ووٹ دیا گیا. تو یہ وہ ٹیسٹ ہے اور یہ ان کا وہ ٹریک ریکارڈ ہے. اور کل کی اسپیچ کے اندر بھی انہوں نے جو بات کی نا کہ پڑوسیوں کے ساتھ, ہمسایوں کے ساتھ ہمیں تجارت کے ساتھ اپنے ایشوز کو جو ہے وہ لے کے چلنا ہوگا, اور یہ آج کی بات نہیں ہے. نواز شریف وہی بات جو ہے وہ مسلسل اس بات کو کہہ رہے ہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ ہم جو اس بار وہ اپنی اسٹیبلشمنٹ ہے عمل کیسے کرواتے ہیں, کتنا بالکل صحیح ہے. ہماری اسٹیبلشمنٹ نے اپنے ان اکنامک جو ہماری آج کی صورتحال ہے اس کی بنیاد پہ کیا کچھ سیکھا ہے. چلیں unfortunately I have to close the segment here. بہت شکریہ صدیقی صاحب, مظہر عباس صاحب for joining me in this segment. We'll take a break here. Stay tuned. ویلکم بیک. آج بھی شرپسند عناصر ریاست پاکستان اور قومی سلامتی کے اداروں کے خلاف ایک منظم سازش میں مصروف عمل ہیں. شرپسند عناصر کا واحد مقصد قومی اداروں کی ساکھ کو عوام کی نظر میں مجروح کرنا ہے. فیک نیوز، پروپیگنڈا اور بہتان تراشی سے قومی اداروں کے تشخص کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی جاتی ہے. سوشل میڈیا پلیٹ فارمز جن میں یوٹیوب، ایکس جسے پہلے ٹویٹر کہا جاتا تھا، فیس بک اور کچھ دیگر نیٹ ورکس شرپسند عناصر کا ریاست مخالف بیانیہ آگے بڑھانے میں سب سے اہم ٹول تصور کیے جاتے ہیں. گزشتہ 2 سال کے دوران پاکستان کے اندر اور پاکستان کے باہر بیٹھے پاکستانی ریاست کے خلاف کانسپریسی تھیریز کا سہارا لیتے ہوئے اپنے ادنا مفاد کے لیے قومی سلامتی اور قومی سلامتی کے اداروں کے خلاف پروپیگنڈا مہم چلا رہے ہیں. شرپسند عناصر کے خلاف پاکستان میں قانون حرکت میں آ چکا ہے، جبکہ پاکستان سے باہر موجود افراد آج بھی قانون کے دائرہ کار سے باہر ہیں. 77 برس میں جو کام دشمن نہ کر سکا وہ کام پاکستان کے اپنے شرپسند عناصر پاکستان سے باہر بیٹھ کے سر انجام دے رہے ہیں. شرپسند عناصر کے مفادات میں 2 اہم نکات شامل ہیں. ایک، پاکستان مخالف قوتیں جو ایک عرصے سے پاکستان کے قومی اداروں کی ساکھ کو نقصان پہنچانا چاہتی تھیں، پاکستان سے باہر موجود افراد ان کا آلہ کار بن جاتے ہیں. دشمن ریاستیں ان کے ذاتی مفاد کا خیال رکھنے کی ان کو اشورنس ہیں، اور یہ شرپسند عناصر پاکستان کی سلامتی کو بنا سوچے سمجھے داؤ پر لگانے میں مصروف ہو جاتے ہیں، اور یہ بھی بھول جاتے ہیں کہ وہ اپنے ہی وطن کو اپنے ہی ہاتھوں نقصان پہنچا رہے ہیں. دوسرا، ایک سیاسی جماعت کے پیروکار بن کر سوشل میڈیا پر امریکی ڈالر کمانے کی دوڑ میں مصروف عمل ہیں. ڈالر کمانے کی خاطر ملک کو داؤ پر لگانے سے بھی اجتناب نہیں کرتے. ان کی زندگی کا واحد مقصد اپنی ویڈیوز کو فیک نیوز اور سازشی تھیریز کی بدولت وائرل کر کے امریکی ڈالرز کمانا بن جاتا ہے. ان شرپسند عناصر کو اگر دیکھا جائے تو آج شناخت کی واحد وجہ ان کا پاکستانی ہونا ہے.
ان میں سے کچھ ہمارے اپنے سلامتی اداروں کے ساتھ منسلک رہے ہیں اور کچھ میڈیا کے ساتھ وابستہ رہے، مگر افسوس وہ آج اپنی دھرتی کو بھول چکے ہیں۔ پاکستان سے باہر رہنے والے مٹھی بھر شرپسند عناصر پاکستان کی سلامتی کے اولین دشمن ہیں اور آج کی تاریخ میں اپنے آپ کو پاکستان کے قوانین سے بالا تر سمجھتے ہیں، مگر اب قانون کو حرکت میں آنا چاہیے۔ پاکستان میں ان کی غیر موجودگی یا پاکستان کے قانون کی پہنچ سے دور ہونا اس کا جواز نہیں ہونا چاہیے۔ پاکستانی قوانین کے مطابق ایبسکونڈر یا بھگوڑا قرار دے دینا اب کافی نہیں۔ پروگرام کے اس حصے میں ہم سوال اٹھائیں گے کہ کیا وجہ ہے پاکستانی قانون ٹرائل ان ایبسینشیا کی طرف نہیں آگے بڑھا۔ اگر دنیا کے ترقی یافتہ ممالک میں دیکھا جائے تو ٹرائل ان ایبسینشیا کی ایک پوری تاریخ ہے، وہاں پر قانون اپنا راستہ لیتا ہے اور سزائیں سنائی جاتی ہیں۔ جرمنی سے تعلق رکھنے والے بزنس مین کینٹ کرسٹنسن کو رومانیہ کی عدالت نے ان کی غیر موجودگی میں بلڈنگ پروجیکٹ میں عدم ادائیگی پر سزا سنائی۔ اسے بعد میں اسپین سے 2011 میں گرفتار کیا گیا۔ اسی طرح فرانس سے تعلق رکھنے والی اوپرا سنگر جولی کو ان کی غیر موجودگی میں اغوا اور دیگر جرائم پر سزا سنائی گئی۔ پاکستان کے سابق کرکٹر خالد لطیف کو نیدرلینڈز کے سیاسی رہنما گیرتھ وولڈرز کے خلاف قتل پر اکسانے پر ان کی غیر موجودگی میں ستمبر 2023 میں 12 سال قید سنائی گئی۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس ایک طویل لسٹ موجود ہے جہاں ٹرائل ان ایبسینشیا میں عدالتی کارروائی چلاتے ہوئے سزائیں دی گئیں۔ یورپی ممالک، بھارت، بنگلہ دیش، امریکہ کے کرمنل پروسیجر کو دیکھا جائے تو وہاں بھی ایسی بہت سی مثالیں ملتی ہیں، تو پھر پاکستان میں ایسا کیوں ممکن نہیں؟ ہمیں بھی قانون کے عمل کو آگے بڑھاتے ہوئے دینے کا آغاز کرنا ہوگا۔ پروگرام کے اس حصے میں اسی ٹاپک پر بات کریں گے اور ہمارے ساتھ موجود ہیں سندھ کے نگران وزیر داخلہ بریگیڈیئر حارث نواز اور ماہر قانون حافظ احسان احمد۔ بہت شکریہ آپ دونوں کا، پروگرام میں آپ نے جوائن کیا۔ بریگیڈیئر صاحب، I'll start with you۔ پہلے تو یہ بتائیے کہ اب یہ کیوں ضروری ہو چکا ہے کہ آپ کسی بھی شخص کی، کوئی بھی ایسا شخص جو کہ ریاست کے خلاف، ریاستی اداروں کے خلاف، ملک کے خلاف ایک پروپیگنڈا میں، فیک نیوز پھیلانے میں ملوث ہو، اس کے خلاف چاہے اس کی غیر موجودگی میں آپ کو کوئی کارروائی کرنی پڑے، یہ آپ سمجھتے ہیں کہ اب انیویٹیبل ہو چکا ہے؟ تادیہ، یہ بہت اچھا آپ نے ٹاپک کیا اور ہم نے بڑی ڈیٹیل میں بات کی ہے۔ آنیسٹلی آئی فیل اتنا اپنے ملک کے ساتھ زیادتی ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے کہ ہم کیا اپنے ملک سے کریں۔ بالکل آپ نے ٹھیک کہا، 77 ایئرز میں ہمارا دشمن ہمیں پتہ ہے کہ وہ کون ہے اور وہ ہمیں پتہ ہے کہ انڈیا ہے۔ جو وہ چاہتا تھا کہ کسی طریقے سے فوج اور عوام کا جو ایک اکٹھا ٹرسٹ ہے اس کو بریک کیا جائے، فوج کو کمزور کیا جائے اور پھر خدا نخواستہ اپنے عزائم پورے کی، جیسے عراق، لیبیا اور سیریا میں، افغانستان میں ہوا۔ اس وقت اس کی بہت ہی ضرورت ہے کہ وی مسٹ ہیو سم ڈیٹرنٹ افیکٹ فار دوز جو باہر بیٹھ کے، اور آئی وڈ سے ابھی میں یہ کہوں ان ایڈورٹنٹلی ناٹ ریئلائزنگ کہ اپنے ملک کو کتنا نقصان پہنچا رہے ہیں، اور یہاں آ کے آپ جس طریقے سے وہ زبان استعمال کرتے ہیں، لینگویج استعمال کرتے ہیں، لوگوں کو بھڑکاتے ہیں، ناٹ ریئلائزنگ کہ آپ کتنی ملک دشمنی کر رہے ہیں۔ آئی تھنک آئی وڈ گو ٹو این ایکسٹینڈ کہ پریزیڈینشیل آرڈیننس لے آنے چاہیے فار دا ٹائمنگ، جب تک ہماری اسمبلی جو ہوتی ہے وہ ایکشن، نئی اسمبلی نہیں بنتی ہے، نئی مینڈیٹڈ گورنمنٹ نہیں آتی ہے، اور اس کے بعد اس کو وہاں سے قانون سازی جائے، کیونکہ کچھ چیزوں میں اب ہمیں وی ہیو ٹو موو فارورڈ۔ یہ وہ اب ٹائم گزر گیا کہ ہم اس کو انرشیا کے اسٹیٹ میں چلتے رہیں گے، نہیں یہ قانون نہیں ہے، قانون ہم نے بنانا ہے، ہمارے عوام نے بنانا ہے، عوام کے اسمبلی نے بنانا ہے، تو وائی ناٹ ڈو گو فار اٹ۔ اس لیے ان چیزوں کو کریں۔ میں آپ کو یقین کریں اتنی تکلیف دہ چیز ہے یہ، اتنی یو ڈونٹ نو کہ کتنا بڑا یہ پلان نیریٹو ہے کہ چیف آرمی اسٹاف جنرل آصف ریئلی ہی از ڈوئنگ ونڈرفل جاب جس طریقے سے وہ کر رہے ہیں ملک کو ایک اکنامک کرائسس سے نکالنے کے لیے، اور پھر ایک مہم چلائی جا رہی ہے کہ ہر قسم کی فوج کے خلاف ادھر فوج شہادتیں دے رہی ہیں آپ کے سامنے، بلوچستان میں، KPK میں، فاٹا میں، واٹ آل از ہیپننگ، روزانہ ہم اپنے فوجی اور آفیسر شہید کر رہے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد اسی وجہ سے ہم نے آپ نے دیکھا ایلیگل امیگرینٹس جو ہم نے ایک نیا حکومت نے فیصلہ کیا جو کہ بہت پہلے آ جانا چاہیے تھا۔ ان ساری چیزوں کو دیکھیں تو ان نٹشل آئی وڈ سے کہ وی ہیو ٹو گو فار لیجسلیشن وداؤٹ اینی ڈاؤٹ، اور یہ میرے خیال میں آپ کے ساتھ قانون ساز بیٹھے ہوئے ہیں، یہ بھی ضرور بتائیں کہ اس میں کس طریقے سے کیا جاتا ہے، بٹ آئی فیل پریزیڈنٹ آرڈیننس فالوڈ بائی لیجسلیشن۔
بالکل صحیح. اوبیسلی اب ہمارے پاس جس طرح پاکستان میں کیونکہ لوگوں کو پتہ نہیں ہے, ہمارے پاس بہت سارے ممالک کی ایک ہسٹری ہے جہاں پر یہ چیزیں ہو رہی ہیں. ورلڈ وار 2 کے بعد اگر آپ دیکھیں جو فرسٹ ایور ٹرائل آپ کو ان ایبسینشیا نظر آیا وہ ملٹری ٹرائیبیونلز آف نیورمبرگ میں آیا. بہرحال قانون کیسے پاکستان میں حرکت میں آ سکتے ہیں, حافظ احسان احمد صاحب یہ بتائیے, کیونکہ بہت سارے لوگوں کے لیے بہت آسان ہو گیا ہے کہ آپ نے پاکستان کو, پاکستان کے خلاف جتنی بات کرنی ہے آپ ملک سے باہر چلے جاتے ہیں, وہاں جا کے آپ کو پتہ ہے کہ you can say anything because you can easily get away with that. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کا شکریہ کہ آپ نے موقع دیا. اس کے 2 ایسپیکٹس ہیں. ایک اس کا ایسپیکٹ یہ ہے کہ کیا دنیا کے جتنے بھی کرمنل جسٹس سسٹم ہیں اس کے اندر اس کا حل موجود ہے کہ اگر کوئی ایسا شخص جو کسی اینٹی ٹیررسٹ ایکٹیویٹی کے اندر انوالو ہے یا کوئی ایسا شخص جو ہے جس نے سوسائٹی کے اندر بڑا ہینیس کرائم کیا ہے یا کوئی ایسا شخص جس نے پاکستان یا دنیا کے کسی بھی ملک کے جو نیشنل سیکیورٹی کے ایشوز ہیں یا نیشنل سیکیورٹی کے انسٹیٹیوشنز ہیں اس کو ٹارگٹ کیا ہے, تو اس کا قانون یا دنیا کے دوسرے ممالک کے اندر اس کا حل کیا ہے. دنیا کے جتنے بھی کرمنل جسٹس سسٹم ہے جو براڈلی 2 ہیں, ایک ہے سول جسٹس سسٹم اور ایک کرمنل جسٹس سسٹم, یعنی کہ ایک وہ ممالک ہے جہاں کے اوپر انگریزوں نے حکومت کی اور ایک وہ ہیں جو جہاں پہ انگریزوں نے حکومت نہیں کی. دونوں جو جسٹس سسٹم ہے اس کے اندر ایک سینچریز اولڈ سے یہ پرنسپل موجود ہے کہ اگر کوئی شخص جو ہے اس کو چارج کیا جاتا ہے اور چارج کر کے وہ والنٹیرلی جو ہے انٹینشنلی جو ہے وہ جو جسٹس سسٹم ہے اس سے ریسکیو کرنے کی کوشش کرتا ہے, پیش نہیں ہوتا, تو اس کا حل کیا ہے. اب اس کا حل جو ہے وہ یونائٹڈ اسٹیٹس کے اندر بھی ہے, اسے ہم کہتے ہیں ٹرائل ان ایبسینشیا, اس کا یونائٹڈ کنگڈم میں بھی ہے, اس کا انڈیا کے اندر بھی ہے, اس کا بنگلہ دیش کے اندر بھی ہے, اس کا ہمارے جو چائنا ہے اس کے اندر بھی ہے, ٹرکی ہے, ایران ہے, اس کے بعد آپ چلے جائیں نیدرلینڈ ہے, سوئٹزرلینڈ ہے. دنیا کا کوئی ایسا ملک کنٹریز میں تو بہت ہے جہاں کے اوپر جو ہے کہ کرمنل جسٹس سسٹم جو وہاں پہ چل رہا ہو اس کے دونوں کمپوننٹس جو آپ کے ملٹری لاز ہوں یا آپ کے جو ریگولر اسپیشل لاز ہیں اس کے اندر اگر کوئی شخص جو ہے وہ انٹینشنلی ایبسکانڈ کرتا ہے اور وہ کورٹ آف لا کے آگے نہیں آتا تو کورٹ اس کے اوپر پھر ایک ٹرائل ان ایبسینشیا جو ہے اس کو پروسیس کرتی ہے. اور اس کے دنیا کے اندر کرنے کی 3-4 میجر وجہ ہیں اور اکنالج پرنسپلز ہیں. نمبر 1 اس کی پرنسپل اکنالج وجہ یہ ہے کہ آپ نے جو ایکسپیڈیس جسٹس والا پروسیس ہے اس کو obstruct کرنے کی کوشش کی ہے. دوسرا اس کا یہ ہے کہ جو ایویڈنس آئی ہے اس ایویڈنس کو آپ ڈسٹارٹ کرنا چاہتے ہیں. تیسرا اس چیز کے اندر ہے کہ جو اس کے وکٹمز ہیں اور وٹنسز ہیں ان کو آپ کس حد تک آپ لنگر آن کریں گے. اور جو چوتھی بڑی چیز آئی ہے کہ جو ہماری ایک سوسائٹی کے اندر ایک نیا فینومینا آ گیا, وہ آگے کراس بارڈر ہے. ہمارے جو آفینسز ہیں وہ ہے ایک شخص پاکستان سے باہر بیٹھتا ہے یا دنیا کے کسی بھی ملک کے اندر بیٹھ کے وہ اپنا جو ملک ہے دوسرا ہے اس کے اندر جا کے کوئی ایسا کرائم کرتا ہے جس کی طرف آپ نے اشارہ بھی کیا ہے, تو اس کے لیے ایک ایکسٹراڈیشن جو ہے وہ امپورٹنٹ ہوتی ہے. اور ایکسٹراڈیشن آپ کی تب ہوتی ہے جب آپ کی کسی ملک کے اندر کنوکشن جو ہے وہ یعنی اگر ایسے لوگوں کا ٹرائل ہوتا ہے ان ایبسینشیا, ان کو سزائیں ملتی ہیں ایویڈنس کی بنیاد پہ, تو اس شخص کو اس ملک سے واپس لے کر آنا آسان ہو جاتا ہے. آسان ہوتا ہے اور یہ انٹرنیشنل جو ہمارا لا ہے اس کے اندر یہ پرنسپل بھی ہے. اب آ جاتے ہیں پاکستان کی طرف, یہ سب کانٹیننٹ. ہمارا جو اس وقت کرمنل پروسیجر کوڈ چل رہا ہے وہ 1898 کا ہے. اس کے اندر بھی ایکسکانشن کا کانسیپٹ ہے. اس کے اندر یہ ہے کہ 87 ہے, اگر وہ نہیں پیش ہوتا اور انٹینشن نہیں آتا پھر اس کے آپ پرماننٹ وارنٹس کریں, پھر 88 کے اندر جا کے اس کی پراپرٹی کو اٹیچ کریں. پھر 512 سیکشن ہے جس کے اندر آپ ٹرائلز جو ہے اسے انیشیٹ کر کے کر سکتے ہیں. اس کے بعد ایویڈنس جو ہے ریکارڈ کر سکتے ہیں. اس طرح انڈیا نے اپنا امینڈ کیا, اس طرح بنگلہ دیش نے اپنا امینڈ کیا. اس کے بعد 1975 کے اندر ہم نے ایکسکلوزیو ایک امینڈمنٹ جو تھی وہ ایک ایکٹ لے کے آئے جس کے اندر ہم نے ٹرائل اینڈ ایبسینشیا کے اوپر سزا جو تھی اس کا کانسیپٹ دیا. پھر 97 کے اندر جو آپ کا اینٹی ٹیررزم ایکٹ ہے اس کے اندر سیکشن 21L ہے جس کے اندر یہ ہے کہ وہ سارے اوفینسز جو ٹیررزم ریلیٹڈ ہیں یا ہینیس کرائم ریلیٹڈ ہے اس کے اندر 5 سے 10 سال جو ہے آپ سزا بھی دے سکتے ہیں. اس طرح آپ کا سیکشن 31 ہے جو نیب کا ہے کہ اگر وہ شخص ایبسکانشن کرتا ہے تو اس کے اندر بھی آپ کر سکتے ہیں. تو ٹرائل اینڈ ایبسینشیا جو ہے
وہ دنیا کے اندر ہر ملک کے اندر بالکل صحیح ہے, کیونکہ ہمارے ہاں یہ دس از ویری انفارچونیٹ بریگیڈیئر صاحب, اگر ایسی کوئی بات ہوتی بھی ہے سو لوگ سوچے سمجھے بغیر جو ہیں یا اس کی تاریخ دیکھے بغیر سب سے پہلے یہ الزام لگا دیتے ہیں کہ جناب دیکھیں جی ملک میں جو ہے وہ اپنے ہی لوگوں کے خلاف یہ کیا حرکتیں ہو رہی ہیں, باہر سے بیٹھ کے بھی آپ آواز نہیں اٹھا سکتے ہیں, اور اس کو وہ حق اور سچ کی آواز دبانے کی کوشش کا نام دیتے ہیں. اب میری فیلڈ, میرے پروفیشن کے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو باہر سے بیٹھ کے کام کر رہے ہیں, آپ کے ادارے سے وابستہ لوگ جو ہیں وہ یہ حرکتیں کر رہے ہیں, کیا محرکات ہیں, کیا وجہ ہیں, اور پھر یہ والی چیزیں جو ہیں وہ عوام میں اتنی آسانی سے مارکیٹ کیسے ہونے لگ گئی ہیں؟ دیکھیں سعدیہ, بات یہ ہے کہ یہ پرسنل گرجز, پرسنل ریزنس, پرسنل مینڈیٹا, کہ آپ کو کوئی گریونسز ہیں جو کہ آپ نے خود غلطی کی اور اگر فوج نے آپ کو سزا دے دی ہے تو آپ جا کے پرسنل اسکورنگ شروع کر دیتے ہیں. لائف پہ آپ کے جرنلسٹ ایسے ہوتے ہیں. بات ہے کہ اگر یہ سمجھتے ہیں امیڈیٹلی اس کے اوپر ایکشن ہونا چاہیے. یہ سوشل میڈیا از بیکم اے ویری ڈبل ایج ویپن, آپ کے فیور میں بھی آتے ہیں, جو آپ کے خلاف بولتے ہیں, جس طریقے سے بولتے ہیں, جس طریقے سے جھوٹ بولتے ہیں, آئی تھنک اٹ ڈونٹ کمپریہینشن. اس لیے میں یہ بات کرتا ہوں کہ اب اسی وقت آ گیا ہے کہ ٹرائل اینڈ ایبسینشیا بھی ہونا چاہیے. جب آپ سزا کسی کو دے دیتے ہیں دین یو کین ویری کانفیڈنٹلی آسک انٹرپول اور ڈفرنٹ آرگنائزیشن کو جی کہ اب ہمیں یہ وانٹیڈ ہے ملک میں. وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے پولیٹیکل وکٹمائزیشن کر رہے ہیں کیونکہ ابھی میرا ٹرائل نہیں ہوا ہے, میں وہاں پر کسی پولیٹیکل پارٹی سے افیلیٹڈ تھا, میں نے فلاں اسٹیٹمنٹ دے دی, مجھے اس لیے پکڑا جا رہا ہے. وین از کنوکٹڈ ایوری تھنگ از کلوز, دے کانٹ آرگو اینڈ دین ہی ہیز ٹو براٹ بیک. تو یہ چیزیں ہمیں اب کرنے کی ضرورت ہے. یہ دیکھیں یہ نیشنل سیکورٹی کی ایکچولی مختلف ملک سے غداری ہے. جس طریقے سے کچھ آفیسرز بعد بیٹھ کے کر رہے ہیں, آپ کے کچھ جرنلسٹ بات کر رہے ہیں وداؤٹ ریئلائزنگ کہ یہ ہم دشمن کے نیریٹو کو کتنا اسٹرانگ کر رہے ہیں. پاکستان میں اس وقت آپ کو اندازہ نہیں, یاد رکھیں کہ اسٹرانگ ملٹری از اے سمبل آف اسٹرانگ فیڈریشن اینڈ وی ہیو اے تھریٹ ٹو اور فیڈریشن بیکاز ہماری پولیٹیکل پارٹی بھی آپ دیکھیں ساری ریجنل بن گئی ہیں. پی ایم ایل این ریسٹرکٹڈ ٹو پنجاب, پیپلز پارٹی ریسٹرکٹڈ ٹو سندھ, جو کہ یہ پہلے دونوں پولیٹیکل پارٹی دے یوزڈ ٹو بی نیشنل پارٹی, دونوں نے حکومتیں بنائی ہیں اور سب جگہ سے ووٹ لیتے تھے. یہ بڑا ہی ڈینجرس اور خطرناک ٹرینڈ ہے وچ وی ہیو ٹو ارسٹ. لائک پی ٹی اے کا جو ایشو تھا ابھی آپ کے سامنے نظر آ رہا ہے, تو جتنی آپ کی نیشنل پارٹیز ہوں گی اتنی آپ کی فیڈریشن اسٹرانگ ہوگی, اتنا ہی یہ صوبائیت ختم ہوگی. اور یہ 18th امینڈمنٹ نے ہمارا بڑا نقصان کیا ہے, بٹ آئی تھنک وٹ ایور ہیز ہیپنڈ وی ہیو ٹو موو فارورڈ. ان لوگوں کے لیے ہمیں امیڈیٹلی ایکشن کرنے کی ضرورت ہے. یہ میں لا منسٹری سے بھی حکومت پاکستان سے ایکسپیکٹ کرتا ہوں, اس کے اوپر جلد سے جلد سوچا جائے, لا ڈپارٹمنٹ سے اس کی ریکمنڈیشن لی جائیں اور پھر ہم اس کے اوپر کریں تاکہ اس کو ون فار آل وی ہیو ٹو کیٹیگرائز انٹو دم. نو وی کانٹ ڈیلے, انف از انف, واٹ از پاسنگ تھرو آور ہیڈز. بالکل ٹھیک ہے, انف از انف. تھینک یو ویری مچ بریگیڈیئر حارث نواز اینڈ حافظ احسان joining me in this segment. We'll take a break here. Stay tuned. غزہ پر اسرائیلی بمباری 16 دن سے جاری ہے. صہیونی ریاست کی بمباری سے اب تک 4500 سے زائد فلسطینی شہید ہو چکے ہیں. شہید ہونے والوں میں 1800 سے زائد بچے اور 900 سے زائد بزرگ بھی شامل ہیں. 16 دن کی فضائی بمباری کے باوجود صہیونی افواج ابھی تک غزہ میں داخل ہونے میں کامیاب نہیں ہو سکیں. گزشتہ 40 برسوں میں پہلی مرتبہ اسرائیلی ڈیفنس فورسز نے اپنی آرمرڈ کور کو مکمل طور پر طلب کیا ہے, جس میں 1000 سے زائد ٹینکس شامل ہیں. مکمل ریزرو فورس جس کی کل تعداد 3,60,000 ہے, جس میں 20,000 سول ڈیفنس فورس بھی شامل ہے, ان کو بھی طلب کیا جا چکا ہے. اضافی فورس پہلے سے موجود 1,70,000 اسرائیلی ڈیفنس فورسز کے ساتھ اگلے محاذ پر غزہ پر حملہ آور ہونے کے لیے تیار ہے. 16 دن کی فضائی بمباری, امریکی بحری بیڑوں کی اشیرباد کے باوجود 5 لاکھ سے زائد صہیونی افواج غزہ کے میدان جنگ میں اترنے سے کترا رہی ہیں. اور آج پھر سے ایک بار پیمفلٹس کے ذریعے شمالی غزہ خالی کرنے اور فلسطینیوں کو غزہ سے جانے کی وارننگ دیتے ہوئے کہا گیا ہے کہ جو نہ گیا عسکریت پسندوں کا ساتھی سمجھا جائے گا. غزہ میں زمینی حملہ نہ کرنے کی وجوہات پر اگر نظر دوڑائی جائے تو سب سے اہم بات, اس وقت اسرائیلی انٹیلیجنس کی اطلاعات کے مطابق حماس کی تحویل میں 203 اسرائیلی موجود ہیں اور ان کی لوکیشن جاننے کی کوشش کی جا رہی ہے. زمینی حملے کی صورت میں اسرائیلی قیدیوں کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے. دوسرے نمبر پر اگر دیکھا جائے تو اسرائیلی جرنیل 2 فرنٹ وار سے خوفزدہ ہیں.
اسرائیلی انٹیلیجنس کے مطابق حزب اللہ کے پاس اس وقت 1,50,000 سے زائد راکٹس اور میسائلز موجود ہیں۔ حزب اللہ کے پاس حماس سے بہتر اسلحہ موجود ہے، جس سے اسرائیل کے دفاعی نظام کو بآسانی ناکارہ کیا جا سکتا ہے۔ تیسرے نمبر پر اگر دیکھا جائے، الاہلی ہسپتال پر اسرائیلی حملے کے بعد فلسطین کے دوسرے حصے ویسٹ بینک میں بھی اسرائیل کے خلاف مظاہروں کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے۔ اسرائیل کسی بھی صورت 3 وے وار نہیں چاہتا۔ ویسٹ بینک میں 2.7 ملین فلسطینی رہائش پذیر ہیں، اور اگر اسرائیل کے خلاف ایک اور بغاوت نے سر اٹھا لیا تو اسرائیل کی 7 لاکھ افواج اور فلسطینیوں کے درمیان جھڑپوں کا آغاز ہو جائے گا۔ چوتھے نمبر پر اسرائیل کو ایران سے بھی خطرہ ہے۔ جنگ کے پھیلاؤ کی صورت میں نہ صرف ایران کی مداخلت کی توقع کی جا رہی ہے، بلکہ ایران کے حامی گروپ جو کہ شام، عراق اور یمن میں موجود ہیں، ان کی طرف سے خطرات بڑھ سکتے ہیں۔ 5ویں نمبر پر اگر دیکھا جائے تو شاید اسرائیل کو امریکہ کے دوسرے بحری بیڑے کا بھی انتظار ہے۔ ایک بحری بیڑا ایسٹرن میڈیٹرینین میں پہنچ چکا ہے، جبکہ دوسرے کی موجودگی میں ایران، شام اور حزب اللہ جیسی تنظیمیں جنگ میں شامل ہونے سے اجتناب کریں گی۔ آخری اہم بات کا اگر تذکرہ کیا جائے تو غزہ میں زمینی کارروائی خاصی طویل بھی ہو سکتی ہے، جس کے فلسطینی عوام پر سنگین نتائج آ سکتے ہیں، جن پر پہلے سے بہت شدید فضائی بمباری ہو رہی ہے۔ نہ صرف فلسطینی عوام، اسرائیلی فورسز کو بھی شدید نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہو سکتا ہے۔ غزہ میں اسرائیلی افواج کو کسی منظم فوج کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا، بلکہ ان کے مقابل حماس کے گوریلا فائٹرز ہوں گے جو چھپ کر حملہ کریں گے۔ امریکہ میں پالیسی میکرز کا ایک ایسا گروپ بھی موجود ہے جو امریکی حکومت کو ایڈوائز کر رہا ہے کہ غزہ میں زمینی کارروائی کو طول دینے کی صورت میں امریکہ اسرائیل کی تو مدد کرے گا، مگر دوسری صورت میں مشرق وسطیٰ میں چین کے راستے کی تمام رکاوٹیں اپنے ہاتھوں سے ہی ختم کر دے گا۔ امریکہ کی مشرق وسطیٰ میں موجودہ پالیسی کی موجودگی میں چین کو عرب ممالک کو اکٹھا کرنے میں مدد مل رہی ہے۔ اسی تناظر میں ہم دیکھ چکے ہیں کہ ایرانی صدر ابراہیم رئیسی اور سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کے مابین ایک بہت ہی اہم ٹیلی فونک رابطہ ہو چکا ہے۔ تمام ریاستیں بہتر انداز میں ایک دوسرے کے قریب آ رہی ہیں۔ آج کے ایڈیٹوریل کو ہم اس نقطے پر کنکلوڈ کرتے ہوئے واضح کرتے ہیں کہ جب یہ جنگ اپنے اختتام کے قریب ہوگی، تب روس، چین، ایران، سعودی عرب اور عرب ریاستوں کی شدید خواہش ہوگی کہ فلسطین کے مسئلے کو سفارتی سطح پر حل کیا جائے، جو کہ سب کے لیے منظور بھی ہو۔ غزہ کی موجودہ کشیدہ صورتحال میں اگر عرب ریاستیں ایک دوسرے کے قریب نہ آئیں تو عرب عوام میں بغاوت کے اثرات سامنے آ سکتے ہیں، جو کہ عرب ریاستیں کسی صورت نہیں چاہتی۔ That's all for tonight. Good night and Allah Hafiz.